अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज 3 टॉपिक्स हैं और तीनों बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो जो अफ़गान महाजरीन की वापसी जारी है और चतराल से जो कैंप थे वो खाली हो गए हैं, उनकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊंगा। फिर UNHCR ने एक तो पाकिस्तान से कुछ अपील की है अफ़गान महाजरीन के हवाले से। UNHCR ने क्या कहा है? जनेवा में उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ तजवीज़ और अपील्स वगैरह की हैं। तो आगे चल के मैं आपको उस पर डिटेल में आपको बताता हूँ कि वो क्या चाह रहे हैं और क्या पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कौंसिल है उसने BBS और BDS के लिए जो सालाना फ़ीस है वो मुकर्रर कर दी है। इस हवाले से काफ़ी सारे इश्यूज़ चल रहे थे। कुछ कॉलेजेस ज़्यादा ले रहे थे, कुछ कम का वो था कि भाई ये फ़ीसें क्यों नहीं एक हैं। तो उस हवाले से वो फ़ीस मुकर्रर हो गई है। जो तीसरा इशू है वो है ज़िला औरंगज़ई में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हुआ है और हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और मेजर समेत कोई 11 जवान शहीद हुए हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे कि इतना जो हम मतलब ये तो बहुत बड़ा नुकसान है कौम का कि इतने जो हमारे सोल्जर्स हैं और बड़े ट्रेंड सोल्जर्स हैं वो किस तरह शहीद हुए हैं। और ठीक है कि उन्होंने तकरीबन कोई बताया जा रहा है कि कोई 19 के करीब ख़वारिज को मार दिया है, हलाक किया है। लेकिन इस पर बात करेंगे कि क्या वजह है कि हमारे जवान ज़्यादा शहीद हो रहे हैं। हालांकि अगर इस तरह ऑपरेशन किए जाएं तो चाहिए कि ये ऑपरेशन बड़े कैलकुलेटेड हों जिनमें कम से कम जानी नुकसान हो। ठीक है, शहादत तो हम सब की जो ख्वाहिश है और हमारे ईमान का हिस्सा है कि जिहाद और उसके हवाले से शहादत तो, लेकिन मामला ये है कि ये बहुत बड़ा नुकसान होता है जब आपके जवान और अफसर शहीद होते हैं। इस पर भी बात करते हैं। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और ये जो घंटी है इसको आप क्यों नहीं बजाते, मुझे नहीं समझ आती। भाई घंटी को बजा दें ताकि ख़ुद ब खुद आपके पास नोटिफिकेशन आए और आपको वीडियो आ जाया करे। अक्सर दोस्त गिला करते हैं कि जी वीडियो हमें नहीं मिली। तो वीडियो कैसे मिलेगी जब तक आप इसको ऑल ऑप्शंस को क्लिक नहीं करेंगे। तो जनाब पहले चले जाते हैं अफ़गान महाजरीन की जानिब। तो अफ़गान महाजरीन के जो 16 कैंप थे वो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में बंद हो गए। अब चतराल में जो 2 कैंप थे, एक खेसू का कैंप था और एक कलकट का। तो ये जो दोनों कैंप हैं इनको बंद कर दिया गया है। तो बताया जाता है कि खेसू से जो आखिरी काफ़िला था वो कोई 42 ख़ानदान थे, उनको वहाँ से रुखसत किया गया है। और ये जो कैंप था खेसू का, ये दरोश के करीब है। दरोश चतराल से थोड़ा सा आगे है और बड़ा खूबसूरत इलाका है। 1979 में ये कैंप बना था। तो वहाँ पे जो लोग आए हुए थे वो उनको रवाना किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली साहब बताया जा रहा है कि वो ख़ुद वहाँ मौजूद थे, उन्होंने रुखसत किया और ज़िला इंतज़ामिया ने उनको जाने के लिए 11 ट्रक फराम किए और साथ साथ जो है ना कोच भी फराम की ताकि लोग कोच में भी बैठ जाएं और ट्रकों पे सामान वगैरह लाद दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये लोग जा रहे थे तो कहते हैं कि वहाँ बड़े जज्बाती मनाजिर थे क्योंकि वहाँ लोकल लोग और इनके आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। चतराल के लोग वैसे भी आपको पता है कि बड़े अमन पसंद और बड़े गपशप के लोग हैं। तो उस वक्त बाज़ लोग वहाँ रो रहे थे और बता रहे थे कि जी हम तो 10 साल के थे जब आए थे, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का। तो बचपन की यादें थी उनकी। तो बड़े एक जैसे कहते हैं ना कि ऐसे मनाजिर थे, जज्बाती मनाजिर थे कि वहाँ पे सारे एक दूसरे के साथ मिलते हुए बड़े परेशान थे। और वो भी यही कह रहे थे कि जनाब ये हमें बताया गया कि आप चले जाएं, हम क्या करें, अब मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जनाब दूसरा है कि UNHCR जो है वो डील करती है महाजरीन से और अफ़गान महाजरीन के साथ। उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है जनेवा में। उसमें जो तशवीश का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान ने 16 कैंप बंद कर दिए हैं
جبکہ افغان مہاجرین کو زبردستی نکالا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے چند تجاویز پیش کی ہیں اور اپیل کی ہے کہ ایک تو مرحلہ وار ان کی واپسی کی جائے، جو جلد بازی نہ کی جائے، ایک آرگنائز ہونا چاہیے ان سب کو، اور ایسا نہ ہو کہ بغیر اس کے لوگوں کو بھیجا جائے اور وہ وہاں پہ یعنی ان کو پریشانی ہو۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کو بڑا پیسفل، بڑا مطلب ایک آرگنائز اور فیز وائز آپ بنائیں تاکہ لوگ تھوڑے تھوڑے جائیں اور ایڈجسٹ ہوتے جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں۔ انہوں نے چند گزارشات کی ہیں، حکومت پاکستان سے اپیل بھی کی ہے کہ جن کے میڈیکل کا ایشو ہے ان کو نہ صرف یہاں پہ روکا جائے بلکہ وہاں سے آنے والوں کو بھی فیسلٹی فراہم کی جائے۔ اس کے حق میں تو یقیناً سب لوگ ہیں کہ جن کا میڈیکل کا ایشو ہے ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن اور خصوصاً خواتین کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ افغانستان کے اندر ایجوکیشن نہیں دی جا رہی، پابندی ہے، تو ایسی خواتین جو پاکستان کے اندر ہائر ایجوکیشن میں ہیں ان کو اپنی جو پڑھائی ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کو میرا خیال میں کہ حکومت پاکستان کو دیکھنا چاہیے، ان کے لیے ویزوں کا بندوبست کرنا چاہیے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا جو اسپاؤس پالیسی ہے اس پر بھی نظر ثانی کی جائے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک قانون یہ ہے کہ اگر آپ کی پاکستانی مرد ہے تو خاتون جو ہے وہ فارنر پاکستان میں رہ سکتی ہے، اس کو پی او سی کارڈ مل جاتا ہے، لیکن اگر پاکستانی خاتون ہے تو اس کے خاوند اگر وہ افغانی ہے تو اس کو نہیں مل رہا تھا ویزا، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے اس کے حوالے سے کافی انہوں نے کام کیا اور پشاور ہائی کورٹ نے احکامات بھی دیے ہیں کہ اسپاؤس پالیسی پر عمل کیا جائے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس پر بھی ہونا چاہیے۔ ایک اور انہوں نے جو ریکویسٹ کی ہے کہ جن کی زندگی کو خطرات ہیں افغانستان میں، یعنی ایسے جرنلسٹ ہوں گے، کوئی شوبز کے لوگ ہوں گے، کوئی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہوں گے، انفلوئنسر ہوں گے، جن کی جان کو خطرہ ہے، یا جن لوگوں نے نیٹو کے ساتھ کام کیا ہے تو طالبان سے ان کو خطرہ ہے، تو کہا گیا ہے کہ جناب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیا جائے۔ تو یہ ایک وہ ہے یو این ایچ سی آر کی جانب سے کہا جا رہا ہے، اور یہ ریکویسٹ آئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اب چلتے ہیں ضلع اورکزئی۔ تو خیبر پختونخوا کے اندر جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ پورے صوبے کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر ضلع میں کوئی نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی یہی صورتحال نظر آئی کہ ضلع اورکزئی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا ہے، 19 کے قریب خوارج کو جو ہے ہلاک کیا گیا ہے۔ اب یہ جو 19 کے قریب خوارج ہیں یہ ضلع اورکزئی میں جمع ہوئے تھے، اور یہ اطلاع ہوئی، اس اطلاع پر ایک لیفٹیننٹ کرنل ہیں جنید طارق صاحب ان کو لیڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھ سیکنڈ ان کمانڈ تھے میجر صاحب، اور ساتھ میں ان کے کوئی 9 جوان تھے۔ تو یہ 11 کی ایک ٹیم تھی جو یہ کارروائی کر رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ بڑی کیلکولیٹڈ کارروائی ہوگی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ظاہر ہے اور جوان بھی ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن یہ جو 11 لوگ تھے، یعنی کرنل جنید طارق اور ساتھ میں میجر صاحب، اور یہ لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا لاس ہے پاکستان کے لیے۔ یقیناً شہادت تو ہر جوان کی خواہش ہوگی اور اس کی دلی تمنا ہوگی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور ظاہر ہے کہ خوارج جو ہیں اس کو بڑا سیلیبریٹ پھر کرتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے جوانوں کو شہید کر دیا۔ تو میرے خیال میں تھوڑا سا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے آپریشنز بھی آپ کریں، لیکن جانی نقصان کم سے کم ہونا چاہیے۔ یہ ظاہر ہے ایک کرنل لیول کا، لیفٹیننٹ کرنل لیول کا، پھر ایک میجر لیول کے لوگ، پھر اس طرح یہ جوان، یعنی ان کو کس طرح ٹرین کر کے اس جگہ پہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو ان جوانوں کی شہادت یقیناً مجھے اس پر کافی دل گرفتہ ہوں کہ اتنے جوان نہیں شہید ہونے چاہیے۔ تھوڑا سا بہتر آپشن کے ساتھ اگر آپ چلیں تو میرے خیال میں کہ بہتر ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ جوانوں کو بچایا جا سکے۔ بہرحال یہ جنگ ہے، جنگ کے اندر شہادتیں بھی ہوں گی اور ظاہر ہے کہ پریشانیاں بھی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ اس کو کوشش کی جائے کہ جانی نقصان کم ہو۔ اس کے لیے
جب وہ معاملہ یہ ہے کہ جب جانی نقصان کم ہونے کے لیے اگر کوئی ایریل بمبنگ کی جاتی ہے یا کوئی مارٹر گولہ پھینکا جاتا ہے تو وہاں سویلین کیجولٹیز ہو جاتی ہیں، کولیکٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ الگ سے پھر ایک ایشو بن جاتا ہے۔ تو فوج کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ یہ آپریشنز کرے، لیکن پھر بھی ان کی ہمت ہے، ان کا حوصلہ ہے، اور جوان جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگا کر ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور جس طرح ابھی ایک کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اگر یہ پہلے کی جاتی تو آج یہ لوگ ختم ہو جاتے۔ اب یہ کارروائیاں آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے چند ماہ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں ان لوگوں کو ختم کیا گیا ہے، گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ سلسلہ چلے گا تو امید ہے کہ جو دہشت گردی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، اور جو لوگ یہاں پہ آ کے یہ واقعات کرتے ہیں ان کے خلاف یہ آپریشن چلتے رہیں گے، اور آپریشن جتنے بھی چل رہے ہیں ان کو ظاہر ہے صوبائی حکومت کی، وفاقی حکومت کی، عوام کی جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہوتا۔ ہمیشہ فوجیں لڑتی ہیں لیکن قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں جناب تیسرے ٹاپک کی طرف۔ تو تیسرا ٹاپک ہمارے بچوں کے حوالے سے ہے۔ بچے یقیناً ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اور سرکاری چونکہ سیٹیں آپ کو پتہ ہے کافی کم ہیں، کوئی 1800 کے 1200 سے 1800 ہو گئی تھی سیٹیں، تو باقی جو بچے ہیں کوئی 46,000 بچہ جو ہے وہ امتحان دیتا ہے، اس میں سے آ کے جو پاس ہوتے ہیں پھر وہ اگر 2000 ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو باقی سارے کے سارے مایوس ہوتے ہیں۔ تو پرائیویٹ میڈیکل کالجز اور ڈینٹل کالجز میں بھی جو بعض اوقات ایٹا کا ایگزام ایسا بھی ہے کہ بڑے لائق بچے بھی رہ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، آلدو کہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ اس پر الگ سے ایک پروگرام کریں گے کہ اسپتالوں کی کیا حالت ہے اور ڈاکٹروں کی کیا پیز ہیں، ان کو کتنے کم معاوضہ دیا جا رہا ہے، لاکھ سوا لاکھ اگر آپ دیتے ہیں، اور تو آپ اندازہ لگائیں کہ اب جو یہ پی ایم ڈی سی ہے انہوں نے 18 لاکھ روپیہ پر اینم کی جو فیس مقرر کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 سالوں میں کم از کم تمام بچے جو ہیں وہ اس میں آپ 1 کروڑ کے قریب وہ خرچ کریں گے۔ تو 1 کروڑ کافی زیادہ رقم ہے۔ اب 1 کروڑ اگر وہ خرچ کریں گے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر 1 لاکھ ان کی تنخواہ ہے تو کتنے سالوں میں وہ پیسے پورے ہوں گے۔ اور پھر آگے چل کے اسپیشلائزیشن کے الگ ایشو ہیں، وہ کافی مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو پھر جو پوسٹیں ہیں ہاسپٹلز میں وہ بھی کم ہیں، ڈاکٹر جو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں، آگے ہاسپٹلز میں پوسٹیں کم ہیں، کیونکہ ڈاکٹر تو کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ جو ڈاکٹر سرکار میں ہوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے تو وہ پرائیویٹ میں چلا جاتا ہے، جب پرائیویٹ میں ہوتا ہے تو وہ دونوں جگہوں پہ وہ سنبھال لیتا ہے، تو وہ الگ سے ایک معاملہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک وہ ہے۔ اب جو یہ فیس کے حوالے سے آیا تو والدین کے لیے یہ ہے کہ 18 لاکھ فیس ہے، 18,90,000 تک لیں گے، اور 5% کے حساب سے انکریز کا کہا گیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی اگر کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق انفلیشن ریٹ کے ساتھ پھر اگلے سالوں میں وہ تھوڑا بہت اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت زیادہ فیس ہے میرے خیال میں کہ غریب کی دسترس سے یہ فیس باہر ہو گئی ہے۔ اب غریب آدمی تو یہ میرا نہیں خیال کہ وہ افورڈ کر سکے گا۔ اب یہ تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کہ غریب جو ہے وہ اس فیس کو پورا کر سکے۔ بہرحال جن کے پاس کچھ رقم ہے یا گھر ہے، پلاٹ ہے، وہ بیچ کے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو ان کے لیے یہ ہے کہ جناب 1 کروڑ تک اس کا خرچہ ہو گیا ہے۔ بعد میں ایف سی پی ایس کرتے ہیں، ایم آر سی پی کرتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، تو یہ مسلسل ایک پڑھائی کا ایک عمل ہے جو چلتا رہے گا۔ بہرحال آج کے لیے یہی 3 ٹاپک تھے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ